अस्सलाम वालेकुम। हमारे नावल का नाम है साहिबे उलझन। राइटर हैं अलीशा हुसैन। तुम्हारी असाइनमेंट तुम घर भूल आए थे। रेयान खचाखच भरी क्लास के वस्त से गुजरता एक डेस्क के पास रुका था और पट्टी लगे हाथ से असाइनमेंट साहिर फारूक के सामने रखी थी। इसने चौंक कर नासमझी से सर उठाकर उसे देखा था, लेकिन रायान आगे बढ़ गया था। साहिर ने असाइनमेंट अलट पलट कर देखी थी और उठने ही वाला था कि प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए थे। वो वापस बैठा और गर्दन मोड़कर पीछे बैठे रायान को देखा, जो मुस्कुराकर साथ बैठे लड़के से कोई बात कर रहा था। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। प्रोफेसर को देखते साहिर ने दांत कचकचाए थे। तूने तो कहा था तुझे बुखार है, इसलिए तूने असाइनमेंट नहीं बनाई। इसके दोस्त ने एक रंजीदा सी नज़र इसके सामने पड़ी असाइनमेंट पर डाली थी और दूसरी सामने खड़े प्रोफेसर पर। इस वक्त नहीं बनाई थी, बाद में बुखार उतरा तो बना ली। साहिर संजीदा सा सामने देखता एतमाद से बोला था। इसके दोस्त ने असाइनमेंट अपनी जानिब खिसकाई थी और सफ़ात अलट पलट के देखे थे। जा यार, तू नहीं बना सकता। इसके दोस्त ने तमस्खराना नज़रों से असाइनमेंट को देखा था। क्यों नहीं बना सकता? साहिर ने असाइनमेंट झपटी थी। ये कहानियाँ रेयान की लिखी हुई हैं। अल्लाह ऐसा भाई हर किसी को दे। इसका दोस्त ठंडी आह भर के बोला। सुतेला भाई। साहिर संजीदगी से सामने देखता हुआ बोला। असाइनमेंट कलेक्ट हुई, लेक्चर हुआ था और बिलाखिर प्रोफेसर से जान छूटी थी। क्लास में अफरा तफरी फैली हुई थी। कुछ लोग बातों में मशगूल थे, कुछ क्लास से बाहर जा रहे थे और कुछ प्रोफेसर को संगदिली पर उसे कोस रहे थे। ऐसे में साहिर उठकर आखिरी डेस्क तक आया था। मुझे तुम्हारी असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं। इसने बैग में किताबें डालते रेयान को देखा था। क्या मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें ज़रूरत थी? ज़िप बंद करते रेयान ने सादगी से उसे देखा था। वैसे हाथ तो तुम्हारे खाली हैं। मुझे लगा असाइनमेंट मेरे मुंह पर मारने आए हो। अब जहर से मरते आदमी को तरकयाक दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा? साहिर ने डटाई से कंधे उचकाए थे। पर जब आदमी बच जाए तो इसे ये तो नहीं कहना चाहिए कि इसे तरयाक की ज़रूरत नहीं थी। रेयान ने इसी के अंदाज में शाने उचकाए थे। जहर पीने वाले तरयाक दें तो ये कहना पड़ता है। साहिर नज़रों से तंज किए बोला। पिछली 2 असाइनमेंट तुमने बनाई नहीं। प्रेजेंटेशन भी कुछ ख़ास नहीं थी और टेस्ट और प्रोजेक्ट तो अल्लाह की पनाह। और कह रहे हो ज़रूरत नहीं थी? रेयान बैग कंधों पर पहना खड़ा हुआ था। जासूसी करते हो मेरी? साहिर ने आंखें सुकेड़ के उसे देखा था। क्लास में किसी से भी पूछ सकते हो। रेयान ने कंधे उचकाए थे। ये आए दिन मज़ीद एहसानात मत किया करो। पहले ही बहुत एहसानात हैं तुम्हारे। साहिर ने लहजे में कड़वाहट घुली थी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए? तुम्हारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। रेयान ने इसकी बात नज़रअंदाज की थी और दरवाजे के पास खड़े इसके दोस्तों की तरफ इशारा किया था। ये चोट कैसी आई? साहिर इसके हाथ पर लगी पट्टी को देखता हुआ बोला। ओह प्लीज़, अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। फ़िक्र और तुम्हारी? वो हंसा था। मैं तो इसलिए कह रहा था कि कहीं तुम्हारी मॉम को ये ना लगे कि मैंने तुम्हारी धुलाई की है। फ़िक्र तो मुझे तुम्हारे मरने पे भी ना हो। वो आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला था। बहुत अच्छे, मुझे यही उम्मीद थी। रेयान लंगड़ाता हुआ साइड से निकला था और आगे बढ़ गया था। इसे अगली क्लास के लिए देर हो रही थी और ये घर के लड़ाई झगड़े तो कभी ख़त्म नहीं होते थे। आखिरी लेक्चर ख़त्म हुआ था। रेयान किताबें समेट रहा था जब इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इसने मोबाइल ऑन किया। साहिर का मैसेज था। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, बाहर आ जाओ वरना कैद खाने में लोकल से जाना पड़ेगा। रेयान ने गहरा सांस लिया और बैग पहन के तेज़ी से चलता हुआ बाहर आया था। गेट के पास पहुंचकर वो घुटनों पे हाथ रखे झुका और कांपते हुए इधर उधर देखा था और सीधा हुआ था। वहाँ ना गाड़ी थी ना साहिर। रेयान के कंधे ढलके थे और चेहरे पे थकन उतरी थी। टांग में अलग तकलीफ़ थी।
तेज़ी से चलकर आने की वजह से दर्द मज़ीद बढ़ गया था। वो सड़क पे एक जानिब मुड़ गया था। यह हर रोज़ का तमाशा था। इसका रुख अब लाइब्रेरी की जानिब था। वैसे भी इतनी जल्दी कैद खाने में जाने का इसका दिल नहीं करता था। कभी कभी तलखी में वो भी साहिर की तरह घर को कैद खाना कह दिया करता था। मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों को एक एक गाड़ी ले दूँ, फारूकी रिमोट से चैनल बदलते हुए बोले थे। एक तरफ सोफे पे बैठे रेयान ने सर उठाया था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डैड, हम एक ही कॉलेज जाते हैं, एक ही गाड़ी काफ़ी होगी। आर यू श्योर? वो गर्दन मोड़ के उसे देखते हुए बोले थे। रेयान फीका सा मुस्कुराया और सर हिलाया था। तुम्हारा क्या ख्याल है साहिर? फारूकी ने दूसरी तरफ बैठे साहिर को मुखातिब किया था, जो टांगों की सच्ची बनाकर मेज़ पर रखे फ़ोन पर उंगलियां चला रहा था। इसने सर झुकाकर उठाया था और रेयान को देखा था। वो इसे ही देख रहा था। ऑफ कोर्स डैड, रेयान ठीक कह रहा है, एक ही गाड़ी ठीक है। वो भरपूर मुस्कुराया था। फारूक मुस्कुराए थे और दोबारा टीवी देखने लगे थे और रेयान की नज़र किचन के दरवाजे में खड़ी शबनम पर पड़ी। वो मलामती नज़रों से उसे देख रही थी। रेयान ने सादगी से उन्हें देखा था और सर मोबाइल पर झुका दिया। शर्ट की जेब में पड़ा इसका फ़ोन थरथराया था और वो हाल में लौटा था। जेब से फ़ोन निकाल कर देखा था, सामने मॉम कॉलिंग लिखा था। रेयान ने गहरी सांस ली थी और फ़ोन कान से लगाया था। कहाँ हो, घर क्यों नहीं आए? वो ज़ब्त से बोली थी। लाइब्रेरी में काम था, इसलिए थोड़ी देर तक आऊँगा। रेयान ने आंखें बंद की और 2 उंगलियों से कनपटी दबाई थी। लाइब्रेरी में काम था, वो आज फिर जानबूझकर तुम्हें छोड़ आया है? शबनम सख्त लहजे में पूछ रही थी। साहिर जब ऐसा कोई काम करता था तो जानबूझकर सीधा घर जाता था। ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, वो नरमी से बोला था। शर्म नहीं आती माँ से झूठ बोलते हुए? आप कहती हैं तो मैं मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर भेज देता हूँ। इसने मुझे मैसेज किया था कि मैं ही नहीं आया। रेयान ढटाई से अपनी बात पे कायम रहा था। खालदा बता रही थी कि वो तुम्हें सुबह भी साथ लेकर नहीं गया। वो गुस्से में थी। मुझे नोटिस कॉपी करवाने थे और बस करो कहानियाँ सुनाना। शबनम ने इसकी बात काटी थी। मुझे नहीं पता मॉम, आपको कैसे यकीन दिलाऊं? वो 2 उंगलियों से कनपटी दबाता बेजार सा बोला था। ये सारा मसला जन्म ही ना लेता अगर तुम गाड़ी लेने के लिए मान जाते। वो ज़िद छुपी थी। ये सारा मसला जन्म ही ना लेता अगर आपको अपनी गलती का एहसास होता। रेयान इन्हीं के लहजे में बोला था। मेरी गलती? अगर तुम गाड़ी के लिए मान जाते तो आज ऐसे जलील ना हो रहे होते। वो तेज़ लहजे में बोली थी। मॉम, इस बात को अब यहाँ घसीट के लाने का क्या फ़ायदा? आज आने दो फारूकी को, मैं बात करती हूँ। मॉम प्लीज़, वो ज़िद हुआ था। घर में तमाशा मत लगाइएगा। मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया इसके साथ। ये बात हम बाद में देखेंगे, पहले तुम घर आ जाओ और ये बताओ कुछ खाया है तुमने? वो बात बदल गई थी। जी लंच कर चुका हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। अभी फ़ोन रखता हूँ, लाइब्रेरी में बैठा हूँ, जल्दी आना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रेयान ने मोबाइल बेदिली से सामने मेज़ पर रखा था और सर मेज़ पर झुका दिया था। इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद अब से झूठ बोलने में माहिर हो गया था। साहिर लॉन में बैठा टीवी देख रहा था, साथ साथ सेब खा रहा था। इसे आज रेयान के वापस आने का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। इतने में रेयान दरवाज़ा धकेल के अंदर दाखिल हुआ था। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई थी। इसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी। साहिर पलटा और दिलचस्पी से इसे देखा था। बड़ी देर लगा दी तुमने कैद खाने में वापस आने में। कवानीन से अच्छी तरह आगाह हो तुम फिर भी। वैसे भी कैद खाने के असूलों की पासदारी करना हर ज़िम्मेदार कैदी का फ़र्ज़ है। वो महफूज सा बोल रहा था। मुझे कॉल कर देते, मेरे भाई मैं लेने आ जाता। रेयान ने इसे नज़रअंदाज किया था और आगे बढ़ गया। तभी शबनम किचन से बाहर आई और उसे लंगड़ा के चलता देखकर मुतफ़िक्र सी इस तक आई थी और हाथ पर बंधी पट्टी ने इनकी अज़ियत में इजाफ़ा किया था। ये सब कैसे हुआ?
وہ اس کا پٹی بندھا ہاتھ میں لے کر بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ ایک بائک سے ٹکر ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ دھیرے سے واپس کھینچا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی مام سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ جانتے بھی ہو کہ مام سے جھوٹ بولنے کی سزا ڈیڈ کی عدالت میں پیشی ہے، ساحر لہجے میں مصنوعی تعصب سے بولا تھا۔ مام، آپ کو اسے لوکل آنا جانا سکھانا چاہیے تھا۔ یہ بس کی چھت پہ چڑھتے ہوئے گرا ہے، ساحر شبنم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم کیب کروا لیتے یار۔ بات مکمل کر کے اس نے ریان کو دیکھا تھا۔ ریان نے آنکھیں بند کی تھیں اور پھر دانت کچکچا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میرے ایک دوست نے غلطی سے تمہیں دیکھا تھا، ساحر معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جاسوسی کرتے ہو میری؟ ریان زج ہوا تھا۔ کلاس میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ ساحر نے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے اور شبنم جو ضبط سے سرخ ہوتے چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی، ساحر سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم اسے ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ یہ پورے 10 سیکنڈ لیٹ تھا، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انہیں دکھاتا ہوا بولا تھا۔ اور وقت کی پابندی آپ ہی نے تو سکھائی ہے مجھے۔ ڈیڈ کی غیر موجودگی میں بھول گئی آپ؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ مام، ریان نے ان کو روکا تھا لیکن وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ ہی نے تو سکھایا ہے مجھے یہ سب۔ وہ باری باری مصنوعی حیرت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے جو اسباق مجھے پڑھائے ہیں میں انہی کا پریکٹیکل دے رہا ہوں آپ کو۔ کچھ غلط کر دیا میں نے؟ اس نے باری باری دونوں کی شکل دیکھی تھی۔ واپس کیسے آئے ہو تم؟ آنکھوں میں سرخی ہلکی اور نمی لیے وہ اسے نظر انداز کر کے ریان سے مخاطب ہوئی تھی۔ لہجہ اب کے پست تھا۔ ایک کلاس فیلو مل گیا تھا۔ وہ ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی لیکن ساحر کی یہ نفرت انہوں نے خود کمائی تھی۔ آج آ لینے دو فاروقی کو، میں بات کرتی ہوں۔ بہت ہو گیا یہ تماشا۔ شبنم کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر عزم تھا۔ آپ کو کرنی بھی چاہیے ماما، ساحر تابداری سے ترنت بولا تھا۔ قید خانے میں انصاف نہیں ہوگا تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ شبنم نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا تھا۔ آپ نہیں کریں گی ماما؟ ریان نے شبنم کو دیکھا تھا جو گردن موڑے ناپسندگی سے ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ضرور کروں گی، شبنم کے لہجے میں ہٹ دھرمی تھی۔ تو پھر آپ اپنا گھر خراب کریں گی اور ڈیڈ کے سامنے جھوٹی ہوں گی، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی سچ بتا چکا ہوں۔ ریان جبڑے بھینچ کے آگے بڑھ گیا تھا اور شبنم فاروقی نے اپنی سرخ آنکھیں صاف کر کے ساحر پر جمائی تھیں۔ نافرمان اولاد! وہ دور جاتے ریان کو دیکھتا بڑبڑایا تھا اور نظریں موڑ کر شبنم کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ساحر نے معصومیت سے کندھے اچکائے تھے۔ شبنم پلٹ گئی تھی۔ ساحر سیدھا ہوا تھا، گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکراتی نظریں ٹی وی کی اسکرین پہ جما دی تھی۔ ہاں، البتہ دل بوجھل تھا۔ ریان نہا دھو کے سفید شرٹ اور جینز پہنے ہاتھ کے زخم کی ڈریسنگ بدل رہا تھا جب بیگ پہنے ہاتھ میں موبائل پکڑے ساحر اندر آیا تھا۔ اکیڈمی نہیں جاؤ گے؟ وہ محظوظ سا بولا تھا۔ ریان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ بسوں میں دھکے نہیں کھا سکتا۔ تو کیب کروا لیا کرو یار، وقت کی پابندی کر لیا کرو۔ ہاں کر لوں گا لیکن آج میرا موڈ نہیں ہے، ریان سکون سے بولا تھا۔ کتنی تکلیف دیتے ہو تم اپنی ماں کو۔ یہ اسی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ آخر مان کیوں نہیں جاتے ان کی بات؟ بتا کیوں نہیں دیتے ڈیڈ کو کہ تم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہوں؟ ساحر دیوار سے ٹیک لگائے سینے پہ ہاتھ باندھے نرمی سے بولا تھا۔ تاکہ تمہیں خود پر ترس کھانے کا ایک اور موقع مل جائے۔ ریان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ مام سے ایسے بات مت کیا کرو۔ وہ جھوٹ تم بولو اور بدتمیزی کا ٹیگ مجھ پہ لگاؤ۔ ساحر اس کی ترس کھانے والی بات نظر انداز کر گیا تھا۔ اور یہ بات تو مجھے تمہیں کہنی چاہیے۔ ہاتھ پہ پٹی لپیٹے ریان نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے مجھے کبھی ان سے بدتمیزی کرتے یا اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا ہے؟ ساحر نے آنکھیں پھیلائی تھیں۔
تم میرے ساتھ یہ سب صرف موم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے ہو نا؟ کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ یار تم پتہ نہیں اپنے دماغ میں کون سے تانے بانے بنتے رہتے ہو۔ دیکھو میرے بھائی، میں تو انہیں سود سمیت وہی لوٹا رہا ہوں جو وہ اتنے سالوں تک مجھے دیتی آئی ہیں۔ ساحر سادگی سے بولا تھا۔ ہم دوست تھے ساحر، ریان لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرتا ہوا بولا تھا۔ آج اس نے اتنے سالوں بعد یہ ذکر کیا تھا، آواز قدرے دھیمی تھی۔ ہاں ہم دوست تھے، ساحر نے تھے پہ زور دیا تھا، لیکن اب ہم ستیلے بھائی ہیں تو تم بھی پرانی باتیں بھول جاؤ ورنہ خوش فہمی میں مارے جاؤ گے۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید مت رکھنا، اب ہم بس قید خانے کے ساتھی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا تھا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ کا تقاضا ہوگا تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی، ریان سادگی سے بولا تھا۔ اس کا اشارہ شبنم اور ساحر کی خاموش جنگ کی طرف تھا، جس میں موہرا ریان بنتا تھا یا فاروق علی۔ تمہیں تو فلسفی پڑھنی چاہیے، ریان بزنس میں کیا کر رہے ہو؟ وہ رشک سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ تمہیں اکیڈمی کے لیے دیر ہو رہی ہے ساحر، ریان سنجیدگی سے اسکرین فولڈ کر کے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ساحر اور شبنم کو سمجھانا بیکار تھا۔ کتنی فکر ہے تمہیں میرے وقت کی؟ خیر مجھے بھی تمہاری فکر ہے، ایک مشورہ دیتا ہوں، ڈیڈ کو جا کے سب کچھ بتا دو، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہاری بات کا فوراً یقین کر لیں گے۔ ساحر مسکرایا تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ریان دروازہ کھنگالتا کڑواہٹ سے بولا تھا۔ وہ جو تمہارا اتنا خیال رکھتے ہیں، وہ نفرت تو نہیں لگتی میرے بھائی؟ ساحر کے لہجے میں چبھن تھی۔ ترس کھاتے ہیں، ریان نے پلٹ کے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جتنا وہ مجھ پہ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ خیرات تو وہ اپنے نوکروں کو دے دیتے ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ سب دکھائی دے رہا ہے مجھے ریان، امام کے ارادے بھی اور ڈیڈ کی نیت بھی، وہ لہجے میں چبھن لیے بولا تھا۔ میرا نہ تم سے کوئی مقابلہ ہے ساحر، اور نہ جھگڑا، غلط فہمیاں بیٹھ کے بات چیت کرنے سے ختم ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ طنز کرنے سے نہیں، وہ اس کے سامنے کھڑا بولا تھا۔ غلط فہمی ہو تب نا، ساحر نے سیٹ چھوڑ دی، اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میری بیبی سیٹنگ مت کیا کرو، آیا نہیں ہو تم میرے، اور نہ ہی میرے استاد، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ جاؤ ساحر تمہیں دیر ہو رہی ہے، ریان اکتایا تھا۔ جا رہا ہوں، رات کو ڈیڈ کی عدالت میں ملاقات ہوگی، اگر تم نے غداری نہ کی تو۔ ویسے مجھے پکا یقین ہے آج کا کیس عدالت میں ضرور جائے گا، حسرت ہی رہے گی تمہاری، ریان بڑبڑایا تھا۔ ساحر چلا گیا تھا اور اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ساحر اور مام کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا تھا۔ وہ دونوں انسانوں کے لیے اس گروہ میں سے تھے جو ٹھوکر کھائے بغیر نہیں سمجھتے، اس بات سے بے خبر کہ بعض ٹھوکروں کے بعد انسان تہی دامہ اور خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ ساحر ڈیڈ سے بات کرنے جا رہا تھا جب ریان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے چند آوازیں اس کے کان میں پڑی تھیں۔ میں نے فاروقی سے بات کی ہے، وہ تمہیں کینیڈا بھیج دیں گے، اپنی باقی کی پڑھائی تم وہیں جا کے کرنا، یہ شبنم کی آواز تھی۔ اور ساحر، ریان کی دھیمی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، وہ یہیں پڑھے گا، اتنا قابل تو وہ ہے نہیں پڑھائی میں، اور ویسے بھی رکھیں فاروقی اسے اپنے سینے سے لگا کے، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ ساحر کے لیے ان کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی جسے وہ یہاں سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پایا تھا وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی آخر۔ آپ جانتی ہیں وہ مجھ سے زیادہ قابل ہے، ریان بولا۔ یہ باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، شبنم نخوت سے بولی تھی۔ آپ اس میں انوالوڈ ہیں ماما، ورنہ ڈیڈ کو کیسے پتہ ساحر کے قابل یا ناقابل ہونے کا؟ ریان جھنجھلایا۔ ریان ہم یہاں تمہاری بات کر رہے ہیں، شبنم اکتائی تھی۔ میں وہیں پڑھوں گا مام جہاں ساحر پڑھے گا، ریان شبنم دبا دبا سا چلائی تھی۔ یہ سب ساحر کا ہے مام، یہ گھر، یہ گاڑیاں اور یہ بزنس، اس سب پہ صرف اس کا حق ہے، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ ایسے کیسے سب کچھ اس کا ہے؟ اس کا کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے میں نے زیور بیچ کر فاروقی کو پیسے دیے تھے، اور وہ زیورات تمہارے باپ سفیر احمد نے مجھے دیے تھے، وہ غصے میں تیز تیز بولی تھی۔
اس سے زیادہ پیسے وہ میری پڑھائی اور مجھے کھلانے پلانے پہ لگا چکے ہیں، ریان نے جواباً کہا، اور ساحر آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے پیچھے کھٹر پٹر کی آوازوں پر وہ حال میں لوٹا اور پلٹ کے دیکھا تھا۔ ریان اوپر آیا تھا اور اسے کھڑا دیکھ کے رک گیا تھا اور واپس پلٹ گیا تھا۔ اتنی مشکل سے لنگڑا لنگڑا کے اوپر آئے ہو تو اب رک جاؤ، ساحر شیشے کے گلاس میں بھری یک سیاہ ڈرنک کو حلق سے اتارتے بولا تھا۔ ساحر ہنسا تھا، اور جانتے ہو تمہاری مام کا رویہ میرا دل مردہ کر چکا ہے۔ میں انہیں تب تک نہیں روک سکتا تھا ساحر، اب روک سکتا ہوں، اور میں نے انہیں روکا ہوا ہے۔ ریان نے دور تک پھیلے شہر کو دیکھا تھا۔ اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ساحر نے کندھے اچکائے تھے۔ اپنے دیکھنے کا نظریہ ہے، تم وہ دیکھ رہے ہو جو ہو چکا ہے، اور میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں جو بچا ہے۔ میرے سارے نظریے اور مقاصد مر چکے ہیں۔ اب تو صرف ایک ہی مقصد بچا ہے۔ ساحر اس کی طرف کمر کیے کھڑا بولا تھا۔ کیا مجھے مارنے کا؟ ریان نے طنز کیا۔ کیسی بات کرتے ہو یار، تم تو بھائی ہو میرے۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ میں تو قید خانے سے رہائی کی بات کر رہا تھا، وہ پلٹا۔ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس ساحر، باپ، گھر جس میں تم حق سے رہتے ہو، کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، اور تمہیں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، دوسروں کے سامنے کمتر نہیں ہو، ریان افسردگی سے بولا تھا۔ اور ایک ستیلی ماں اور ستیلا بھائی، یہ تم بھول گئے، ساحر ڈٹائی سے بولا تھا۔ اور رہی بات باپ کی، تو وہ چھینا جا چکا ہے، اور جلد یا بعدیر یہ گھر بھی چھن جائے گا۔ خون کے رشتے نہ چھینے جاتے ہیں نہ توڑے جاتے ہیں، کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، ساحر دھیرے سے بولا تھا۔ مجھ سے تو سب کچھ چھین لیا تمہاری موم نے، اب ان کی باری ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ خیر تم نے کیا کھویا ہے؟ ماں، باپ، گھر اور دوست، ریان سادگی سے بولا تھا۔ ماں، ساحر نے آئیبرو اچکا کے اسے دیکھا۔ ہاں، میری ماں تو اسی چھوٹے سے بوسیدہ فلیٹ میں رہ گئی ہے۔ جو عورت فاروقی انکل سے شادی کر کے آئی ہے وہ تو کوئی اور ہی ہے۔ باپ تو تمہیں مل گیا ہے۔ میرا باپ مر چکا ہے، ریان نے سرد آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اور کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، لیکن افسوس میں نہیں کر سکتا۔ ریان سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ کرو گے؟ ساحر آگے آیا تھا۔ کوشش کر سکتا ہوں، وعدہ نہیں کروں گا، ریان پلٹ کے بولا تھا۔ اپنی مام کو لے کے اس گھر سے اور ڈیڈ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن میری دعا ہے کہ تمہاری یہ حسرت حقیقت میں بدل جائے۔ ریان زینے سے اتر گیا۔ آمین۔ ساحر وہیں جنگلے سے ٹیک لگائے دور تک پھیلے آسمان کو دیکھنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اسے ریان کے ساتھ تلخ رویے پہ گلٹ بھی ہوتا تھا، لیکن شبنم کے لیے نفرت اتنی تھی جو ہر احساس اور ہر چیز پہ حاوی تھی۔ ریان اپنے کمرے میں بیٹھا کام میں مصروف تھا جب شبنم دستک دے کر اندر آ بیٹھی۔ ٹانگ میں زیادہ درد تو نہیں ہے؟ وہ نرمی سے مخاطب ہوئی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ریان نے سر نفی میں ہلایا۔ اور ہاتھ کا زخم اب بہتر ہے؟ وہ ہر احساس سے عاری لہجے میں بولا۔ میرے ساتھ چلو اور فاروقی سے بات کرو، انہوں نے کئی دن کے بعد دوبارہ بات چھیڑی تھی۔ موم، آپ مجھے تکلیف دینا کب بند کریں گی؟ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا سپاٹ سا بولا۔ میں تکلیف دے رہی ہوں تمہیں؟ ان کی کشادہ پیشانی پہ بل پڑے۔ جی، اس نے چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا تھا۔ اور پچھلے 9-10 سالوں سے دے رہی ہیں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ شبنم کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ وہ اس کی ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ ہر بار آپ ایسے ہی کرتی آئی ہیں۔ ساحر نے مجھے تنگ اب کرنا شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے جو آپ ہر چھوٹی اور بے تکی بات پر مجھے فاروقی انکل کے پاس لے کے جاتی تھیں اٹینشن دلوانے کے لیے، وہ تکلیف تھی موم۔ ساحر کے لیے ان کی آنکھوں میں اپنائیت تھی ماما، اور میرے لیے ترس اور رحم، جو آپ ہر دن میں 1000 دفعہ مجھے لے جا کر کمتر ثابت کرتی تھیں، وہ تکلیف تھی موم۔ نہیں چاہیے یار مجھے ان کی اٹینشن، آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا موم؟ میرا باپ مر چکا ہے، اور وہ جگہ اب ساری زندگی ایسے ہی خالی رہے گی۔ ریان کی آنکھیں شبنم سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اب بس موم،
میں مزید آپ کو یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ میری زندگی پہلے ہی کافی مشکل ہے اور میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں۔ میرے لیے آئے دن مزید عذاب مت کھڑے کیا کریں۔ ریان نے چہرہ واپس لیپ ٹاپ کی جانب موڑا تھا۔ میں نے تمہیں بس ایک آسائشوں والی زندگی دینی چاہی تھی، شبنم دھیرے سے بولی تھی۔ ریان کا یہ روپ انہوں نے پہلی بار دیکھا۔ اور آپ سے کس نے کہا تھا کہ مجھے یہ عالی شان زندگی چاہیے؟ میں اس خستہ حال ٹوٹے پھوٹے فلیٹ میں خوش تھا۔ میرے پاس ماں تھی، دوست تھا اور اپنا گھر تھا۔ وہ کن پٹی دباتا بولا تھا۔ تمہیں میری شادی سے مسئلہ ہے؟ شبنم نے بے یقینی سے دیکھا۔ مجھے اس رویے سے مسئلہ ہے جو آپ کا ساحر کے ساتھ تھا۔ وہ زچ ہوا۔ اور مسئلہ مجھے تب ہوا جب آپ نے فاروقی انکل کی زندگی میں مجھے ساحر کی جگہ دینے کی کوشش کی۔ چیزیں اپنی اصل جگہ پر رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں۔ آپ نے جگہ بدلنے کی کوشش کی اور اتنے لوگوں کی زندگی خراب کی۔ اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے آپ نے مجھے تکلیف دی، ساحر کی اذیت دی، فاروق انکل کو نقصان پہنچایا اور خود اب آپ بے سکون ہیں۔ وہ آپ کو سود سمیت وہی لٹا رہا ہے جو آپ نے اتنے سالوں میں اسے دیا ہے۔ اگر آپ یہ سب نہ کرتی تو شاید حالات آج بہتر ہوتے۔ وہ آج بولنے پہ آیا تھا تو سارے حساب برابر کر دیے تھے۔ آپ نے ساحر کو فاروقی انکل سے دور کیا اور قدرت نے میرے اور آپ کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔ ریان، شبنم نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بولے جا رہے ہو؟ ان کی آواز کانپی تھی۔ ریان نے چند لمحے میں انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ فاروق انکل ساحر کے باپ ہیں موم، وہ 10 بار کیا 10,000 بار بھی غلطی کرے گا تو وہ اسے معاف کر دیں گے۔ فاروق انکل کا سب کچھ ساحر کا ہے موم، یہاں میرا کچھ نہیں ہے۔ مجھے ساحر کے ساتھ اسکول میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ موم کہ وہ مجھے ساحر کی جگہ دینے لگے ہیں۔ اس نے شبنم کو دیکھا تھا اور وہ ریان پر سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی۔ میرے پاس رشتوں کی پہلے ہی بہت کمی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد آپ میرے پاس تھیں اور آپ کی شادی کے بعد میں نے آپ کو بھی کھو دیا۔ جب آپ نے فاروق انکل کو ساحر سے دور کرنے کی کوشش کی تو آپ میرے دل سے بھی اتر گئی تھی۔ وہ میرا دوست تھا موم۔ اس خستہ حال فلیٹ میں میں حق سے رہتا تھا۔ یہاں میں ان لوگوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ اگر وہ آج میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ یہ نفرت بھی آپ ہی کی پروان چڑھائی ہوئی ہے۔ آپ نے مجھ سے گھر چھین لیا، ماں چھین لی، دوست چھین لیا۔ مجھے وہ سب دینے کی کوشش میں جو میرا نہیں تھا، آپ نے مجھ سے وہ سب بھی چھین لیا جو میرے پاس تھا۔ وہ آج بولنے پہ آیا تھا تو اتنے سالوں کی بھڑاس ایک ساتھ نکالی تھی۔ وہ سب جس کا اعتراف شبنم خود سے نہیں کر پاتی تھی، وہ سب ریان نے کہہ دیا تھا۔ تم یا تو ناشکرے ہو چکے ہو یا احساس کمتری کا شکار۔ شبنم اسے دیکھتے ہوئے کمزور لہجے میں بولی اور دھیرے سے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اپنی غلطیاں ماننا آسان کہاں تھا؟ آپ جانتی ہیں لوگ باہر میرے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، گھر کے ملازمین کن نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ریان جیسے ان کو نہیں سن رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں ساحر مجھے کن نظروں سے دیکھتا ہے؟ وہ ڈھلکے کندھوں کے ساتھ بیٹھا تھکی تھکی نظریں ان پر جمائے بولا تھا۔ میں نے تمہیں بس ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ میرا نام ریان سفیر ہے موم، ساحر فاروق نہیں۔ آپ بار بار یہ بات بھولا مت کریں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور شبنم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور رکنا اب محال تھا۔ میں ویسے بھی کچھ دنوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے پست لہجے میں بولا۔ کہاں جاؤ گے؟ شبنم کے قدم تھمے تھے۔ وہاں جہاں سفیر احمد رہتا تھا، میری اصل جگہ، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ اس کھنڈر میں رہو گے؟ کیسے؟ وہ غائب دماغی سے پلٹ کے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جیسے اس عالی شان محل میں رہتا ہوں، وہی کھنڈر میرے نصیب میں ہے۔ ریان نے کندھے اچکائے تھے اور انہیں دیکھا۔ یہ آپ کا گھر ہے، فاروقی انکل آپ کے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے یہاں۔ ایسا مت کرو ریان، شبنم آہستہ آواز میں بولی۔ آپ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتی تھی موم،
آپ بھی ایسا مت کریں، مجھے مت روکیں، پلیز میرے اور اوپر رحم کریں۔ ریان نے التجا کی تھی۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شبنم نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ریان پورا ان کی طرف گھوما تھا۔ جانتی ہیں میری ماں اس بوسیدہ سے فلیٹ میں ہی رہ گئی ہے۔ جو عورت فاروقی انکل کی بیوی بن کے آئی ہے وہ تو کوئی اور ہی ہے۔ شبنم کمرے سے باہر نکل گئی۔ مکافات عمل کی چکی چل چکی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور شبنم نائٹ گاؤن پہنے گیلا چہرہ لیے کھڑکی تک آئی تھی۔ فاروق علی لان میں کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ شاید تھوڑی دیر پہلے ہی جاگنگ کر کے آئے تھے۔ اتنے میں شبنم کی نظر میں گیٹ پر پڑی۔ وہاں سے سرمئی ٹرنک سوٹ پہنے ریان اندر آیا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے سفید ٹرنک سوٹ پہنے ساحر آیا تھا۔ ریان بالوں میں ہاتھ پھیرتا فاروق سے تھوڑے فاصلے پر رکا تھا اور انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ دونوں مسکرا کے کوئی بات کرنے لگے تھے۔ تبھی فاروق نے اپنے کان میں ہینڈ فری لگائے لاؤنج میں جاتے ساحر کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھی پلٹا تھا اور وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے بات کرنے لگے تھے۔ ساحر ہاتھ ہلا ہلا کے کچھ بول رہا تھا اور ریان دونوں ہاتھ پہلو پر رکھے اسے دیکھتا سراسبات میں ہلا رہا تھا اور فاروقی مسکرا رہے تھے، ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہم دونوں کو ساتھ لے چل سکتی تھی مام، شبنم کے کانوں میں ریان کی آواز گونجی تھی۔ فاروق کے سامنے شبنم اور ساحر بالکل ٹھیک رہتے تھے۔ ریان البتہ جیسا ان کی موجودگی میں ہوتا تھا ویسا ہی ان کی غیر موجودگی میں رہتا تھا۔ اگر کوئی دیکھتا تو کہتا کہ ریان نہیں بلکہ ساحر شبنم کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ بالکل شبنم کے جیسا تھا۔ وہ ان کی پھینکی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا تھا۔ شبنم وہاں سے ہٹی تھی اور قد آدم شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ منظر دل کو بوجھل کر رہا تھا۔ شبنم نے چونک کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ وہ آج سے 12-13 برس پہلے شبنم تھی جو خستہ حال فلیٹ میں رہتی تھی اور سادہ لباس پہنتی تھی۔ ریان کی جگہ بنانے کے لیے ساحر کو ہٹانا ضروری نہیں تھا۔ تم سب کو ساتھ لے کے چلتی تو حالات آج مختلف ہوتے، وہ عورت تعصب سے بولی تھی اور شبنم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ریان چلا گیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا شبنم؟ ریان سے زیادہ قیمتی کیا ہے تمہارے لیے؟ افسردگی سے کہتی وہ عورت ہوا میں تحلیل ہوئی تھی اور شبنم کا عکس واضح ہوا تھا۔ سیاہ نائٹ گاؤن میں ملوث وہ عورت ایک ہی رات میں بکھر گئی تھی۔ شبنم نے لوشن اٹھا کے چہرے پر لگایا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور جسم پہ تھکاوٹ طاری تھی۔ 2 دن بعد فاروقی کے ساتھ ایک اہم پارٹی پہ جانا تھا۔ کچھ دن پہلے تک یہ 2 دن کافی مصروف گزرنے والے تھے۔ شبنم کو پارلرز جانا تھا، ڈریس ڈیزائنر سے ملنا تھا، مینیکیور پیڈیکیور، ہیئر ٹریٹمنٹ، اسکن پالش وغیرہ وغیرہ، اور اب ایک دم سے ساری مصروفیت ختم ہو گئی تھی۔ ریان کے جانے کے تصور سے ہی زندگی بے رنگ ہو گئی۔ وہ الماری تک آئی تھی، اندر سے ایک مخملی پوٹلی نکالی تھی اور اب کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ریان کو سب کچھ دینے کے لالچ میں شبنم نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا تھا اور اب کہانی کا انجام یہ ہوا تھا کہ ریان کو بھی کھونے جا رہی تھی۔ ریان اپنے کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا گیلے بالوں میں برش پھیر رہا تھا جب شبنم دستک دے کر اندر آئی تھی۔ ریان نے آئینے میں انہیں دیکھا، بالوں کو رف سے جوڑے میں بندھے وہ آج بکھری بکھری سی لگ رہی تھی۔ ناشتہ نہیں کرنا؟ شبنم نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بس آ ہی رہا تھا، وہ بیگ میں چیزیں رکھتا بولا۔ آئی ایم سوری ماما، میں پتہ نہیں رات کو کیا کچھ بول گیا، میں آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اٹس اوکے، شبنم نے نرمی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ نے میرا فائدہ ہی سوچا تھا، لیکن ریان پلٹا، لیکن طریقہ غلط تھا۔ شبنم پھیکا سا مسکرائی تھی۔ آپ بس مجھے دعا دے دیا کریں، وہ دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر ہے۔ وہ ان کے پاس آیا اور ان کا سر ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ ریان مسکرایا تھا اور نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا تھا۔ تم بالکل سفیر جیسے ہو، وہ سوگواری سے مسکرائی تھی۔ اچھا، مجھ سے زیادہ ہینڈسم تھے؟ ریان نے انہیں دیکھا تھا۔ فضا میں تناؤ کم ہوا۔
نہیں، شبنم نے سر نفی میں ہلایا۔ تم سے زیادہ نہیں تھے۔ وہ مسکرائی تھی اور ریان نے سر جھٹک کے ہنسا تھا۔ اچھا یہ رکھ لو۔ شبنم نے مخملی پوٹلی اس کی طرف بڑھا دی جسے ریان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہارے بابا نے دی تھی۔ سونے کی چوڑیاں ہیں، باقی سب کچھ فاروق کے بزنس میں لگ گیا۔ ان کے دیے زیورات میں سے بس یہی بچی ہیں۔ میں ان کا کیا کروں گا؟ ریان نے کندھے اچکائے تھے۔ رکھ لو، کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی جاتی ہے۔ وہ اس کی الماری تک آئی تھی اور پوٹلی اندر رکھی۔ موم آپ کی ہے اور آپ، وہ پرفیوم لگاتے ہوئے بولا۔ مجھے بحث نہیں کرنی ریان، وہ اس کی بات کاٹتی بولی۔ ریان نے گہرا سانس لیا تھا۔ چلیں پھر نیچے چل کے ناشتہ کریں، وہ کہہ کے دروازے کی جانب بڑھا اور پھر رکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ شبنم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا لیکن پھر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اسے بزنس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن یوں ہی خیال آیا تھا کہ پہلے فاروقی سے بات کر لیں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ ریان نے انہیں دیکھا۔ یہی کہ میری ساری زندگی تمہارے گرد گھومتی ہے، تم چلے جاؤ گے تو میں کیسے رہوں گی؟ شبنم پھیکا سا مسکرائی۔ فکر مت کریں، میں ملنے آیا کروں گا نا۔ ریان ان کے گرد بازو پھیلا کے ان کو ساتھ لے کر چلتا ہوا بولا اور شبنم نے آنسو صاف کیے۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں سکتی تھی۔ فاروق، شبنم اور ریان ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور ساحر سیڑھیاں اتر کے اپنی دھن میں مگن باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ساحر تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ فاروق نے اسے پکارا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک کیوں نہیں ہے؟ فاروق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اخبار ایک طرف رکھا۔ ایسے ہی ڈیڈ دل نہیں چاہ رہا، اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے گلہ آمیز نظروں سے پہلے باپ کو دیکھا تھا پھر شبنم کو اور واپس پلٹ گیا۔ فرق پڑتا ہے، میری فیملی تم ہو اور اس لیے واپس آؤ اور ہمیں جوائن کرو، فاروق نرم لہجے میں بولے تھے۔ ساحر کے قدم زمین نے جکڑے تھے اور چائے کی پیالی لبوں تک لے جانا شبنم کا ہاتھ رکا تھا۔ ریان البتہ سر جھکائے ناشتہ کرتا رہا۔ ساحر خاموشی سے واپس آیا اور ساحر فاروق کے دائیں جانب بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے فاروق ناشتہ ختم کر کے اٹھے اور پھر ساحر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور ریان سے مخاطب ہوا تھا۔ میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، 10 منٹ میں باہر آ جاؤ۔ ریان نے سر ہلایا۔ اگر ساحر چلا گیا تو مجھے بتانا، میں ڈراپ کر دوں گی یا کیب کروا لینا، بسوں میں دھکے مت کھاتے رہنا، پہلے ہی تمہاری ٹانگ میں درد ہے، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ سکون سے ناشتہ کر کے ریان باہر آیا تھا اور توقع کے برعکس ساحر گاڑی کیے ہوئے تھا۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اس نے کلائی پر بندھی گھڑی ریان کو دکھائی تھی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے وہ اندر بیٹھا تھا۔ پورے 5 منٹ لیٹ ہو تم، ساحر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے لگا تم جا چکے ہوگے۔ ریان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ کروا دی نا مس پہلی کلاس، پروفیسر اب سر پھاڑ دے گا۔ ساحر ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ 5 منٹ میں بندہ گلی کی نکڑ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ریان سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے بولا۔ ارادہ ہی نہیں تھا تمہارا آج کلاس لینے کا۔ انداز ضمی بے نیازی تھی۔ ساحر نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ اس کا رخ اب یونی کی طرف نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے گھر کی طرف تھا۔ وہ انہیں پک کرنے والا تھا۔ گاڑی ایک سڑک کے پاس رکی تھی اور 3 لڑکے اس طرف آئے تھے۔ وہ پیچھے بیٹھے تھے اور ایک نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے ریان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ریان تم پیچھے چلے جاؤ، مجھے ساحر سے پریزنٹیشن کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ ریان یہیں بیٹھے گا، اس کی ٹانگ میں درد ہے، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، ہم یونی جا کے ڈسکس کریں گے۔ ریان کے بولنے سے پہلے ساحر عام سے لہجے میں بولا تھا۔ اس لڑکے نے گھور کے ریان کو دیکھا تھا اور پیچھے جا بیٹھا۔ وہ لوگ کچھ دیر کے لیے سینما کے سامنے رکے تھے۔ ساحر نے کسی مووی کے ٹکٹس لینے تھے۔ ریان گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا اور وہ لوگ گھوم کے آئے تھے۔ ساحر ابھی دور تھا اور اس کے دوست ریان کے پاس آئے تھے۔ پریزنٹیشن کی تیاری کیسی ہے ریان؟ ہوں، اچھی ہے، وہ موبائل پہ سر جھکائے بولا تھا۔ اسائنمنٹ بنا لی؟ دوسرے نے سوال کیا تھا۔ ہاں، بس تھوڑا سا کام باقی ہے، وہ مصروف سا بولا۔ اور ساحر کی بنا لی؟ تیسرے نے سوال کیا تھا۔ میں اس کی اسائنمنٹ کیوں بناؤں گا؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ان کے لہجے میں عجیب سے کچھ عجب تھا۔
اس کے باپ کا جو کھاتے ہو، ایک لڑکا مسکرا کے بولا تھا۔ یہ وہی تھا جسے ساحر نے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ریان نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ ساحر کے باپ کا کھاتے ہو اسی لیے اسے اسائنمنٹ بنا کے دیتے ہو نا؟ تو وہ کام ہم بھی کروا دیں گے اگر تم اسائنمنٹ بنا دو تو۔ کم سے کم میں اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ کے اس کے تلوے تو نہیں چاٹتا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیتے۔ ریان آنکھوں میں چبھن لیے بولا تھا اور ان کے چہرے سرخ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ جھگڑا بڑھتا ساحر واپس آیا تھا اور گاڑی ان لاک کی تھی۔ ریان نے جھک کے بیگ نکالا تھا۔ ساحر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں خود چلاؤں گا۔ ریان ایک چبھتی نظر سے اس کے دوستوں پر ڈالتا پلٹ گیا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس نے سرسری سا پوچھا۔ یار تیرا بھائی تو بہت جلدی برا مان جاتا ہے۔ وہ تینوں ہنسے تھے۔ کیا کہا ہے تم لوگوں نے اسے؟ وہ اسٹیئرنگ ہاتھ پر رکھے پلٹا اور باری باری ان تینوں کو دیکھا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس مذاق میں اتنا کہا تھا کہ اس کے دوست نے روداد سنائی تو اس سے توقع کہ وہ ان کو شاباشی دے گا، لیکن معاملہ الٹ ہوا تھا۔ گاڑی سے اترو۔ ساحر نے جبڑے بھیجے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ کیا وہ ہکا بکا رہ گئے؟ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے۔ میرے اور ریان کے درمیان جو بھی جھگڑا ہے وہ میرے گھر کا مسئلہ ہے اور مجھے اپنے گھر کے معاملوں میں باہر کے بندوں کی مداخلت سخت زہر لگتی ہے۔ وہ چبا چبا کے بولا۔ اب گاڑی سے اترو اور آئندہ زبان سنبھال کے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا، اور جو خود تم اس کے ساتھ کرتے ہو وہ فیملی کا معاملہ ہے۔ ان میں سے ایک نے طنز کیا تھا۔ ریان اب تمہاری فیملی ہے، دوسرا زہر کھند لہجے میں بولا تھا، اور وہ تینوں گاڑی سے اتر گئے تھے۔ زندگی معمول کے انداز پہ گزر رہی تھی۔ اپنے دوستوں سے اس کی بول چال بند تھی۔ ساحر یونیورسٹی کے باہر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ریان کو باہر آنے کا میسج وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریان سامنے آیا تھا۔ گھر کی بات گھر تک ہی رہنے دیں، تم خود ذلیل کرنے کے لیے کم تھے جو اب اپنے دوستوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا ہے۔ وہ آنکھوں میں شکوہ لیے بولا تھا۔ ساحر سیدھا ہوا تھا۔ تمہارے چہرے پہ یہ جو چوٹیں کیسے آئیں؟ ساحر نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سیڑھیوں سے گرا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، اور ساحر نے اس کا چہرہ دوبارہ دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر نیل اور زخم تھا۔ دائیں گال کی ہڈی پر بھی نیل پڑا تھا۔ نیچے والا ہونٹ کنارے سے پھٹا ہوا تھا اور بائیں گال پہ گردن کے پاس کافی خراشیں تھیں۔ تم جاؤ، میں لائبریری جا رہا ہوں، واپسی پہ خود آ جاؤں گا، ریان بولا تھا، اور ساحر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ریان پلٹ گیا تھا اور اس کے ذرا سا دور جاتے ہی ساحر نے موبائل نکالا اور کسی کو کال کی تھی۔ یونی میں کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اوہ اچھا، کس کی؟ ریان لڑنے والا لگتا تو نہیں ہے۔ لڑائی ہوئی کس وجہ سے تھی؟ بس اتنی سی بات؟ ٹھیک ہے، تھینکس یار۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور یونیورسٹی کے اندر چلا گیا تھا۔ کف موڑتا وہ ایک کھلے گراؤنڈ میں آیا تھا۔ وہاں لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ ساحر کی طرف ان کی کمر تھی۔ وہ سب ساحر کے دوست ہوا کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے تک ساحر تیز تیز چل کے ان کے قریب گیا تھا اور سرخ شرٹ والے لڑکے کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ باقی لڑکے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ریان سے بدتمیزی کی تھی اور آج اس سے ہاتھا پائی کی تھی۔ تم تو کہتے تھے وہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے۔ وہ لڑکا سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ ساحر نے اس کا گریبان پکڑا تھا اور کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ 2-3 لڑکے آگے بڑھے اور انہیں الگ کیا تھا۔ اس سے دور رہنا، ساحر اپنے آپ کو چھڑا کے بولا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، وہ لڑکے پھٹے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتا بولا تھا۔ ساحر ہاتھ جھاڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا تھا، اپنی دھن میں مگن۔ ساحر اپنے کمرے میں آیا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے شبنم نقص اختیار کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، آنکھیں البتہ بے رونق تھیں۔ آپ یہاں؟ ساحر نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر اس کے ذہن میں ریان کا زخمی چہرہ گھوما۔ کیا وہ گھر آ چکا تھا؟ شاید وہ اسی کی تفتیش کرنے آئی تھی۔ ہماری جنگ تو لاؤنج میں ہونی ہے، یہاں ڈائننگ ٹیبل پہ، وہ طنزاً بولا تھا اور بیگ اتار کر ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔
میں تم سے لڑنے نہیں آئی۔ شبنم نے اسے دیکھا، پھر ساحر نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد شبنم بولی، معافی؟ ساحر کی آنکھوں میں تعجب تھا۔ آئی ایم سوری ساحر، میں نے تمہارے اور فاروق کے درمیان اتنے فاصلے پیدا کیے۔ میں تم سے جلنے لگی تھی، میں تمہارا اور ریان کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ جو تمہارے ساتھ میں نے اتنے سالوں سے کیا وہ خود ایک دن بھی برداشت نہیں کر پائی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ساحر نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ آپ کی کوئی نئی چال ہے؟ نہیں، میں نے تم سے تمہارے باپ کو چھیننے کی کوشش کی اور قدرت نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ میں تمہیں تمہاری باپ کی نظروں میں گراتی رہی اور اللہ کی قدرت دیکھو، میں اپنے ہی بیٹے کی نظروں میں گرتی گئی۔ شبنم اس کی بات نظر انداز کر کے پست آواز میں بولی تھی، کافی جلدی احساس ہو گیا آپ کو؟ نہیں۔ ساحر نے انہیں دیکھا، وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی دماغی حالت آج ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، میں انسیکیور ہو گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ ریان سفیر کا باپ مر چکا ہے اور ساحر فاروق کا باپ اس کے سر پر ہے۔ میں ماں تھی، میں اسے ایسے محبت کا ترسا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے چھین کے اسے دینے کی کوشش کی، اسے ایک بہترین زندگی دینے کی کوشش میں نے اس کی زندگی مزید بدترین بنا دی۔ شبنم نے چہرہ اس کی طرف موڑ لیا، ایک ایک گناہ یاد کرنے بیٹھوں گی تو رات گزر جائے گی۔ میں بس معافی مانگنے آئی تھی۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ مکافات عمل کی چکی چلتی دیر سے ہے لیکن پستی باریکی ہے۔ میرا مقصد بس ریان کو ایک اچھی زندگی دینا تھا اور بدلے میں تمہاری حق تلفی کرتی رہی۔ آج شبنم بول رہی تھی اور ساحر سن رہا تھا، تمہارا اور فاروق کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ تم لوگ لڑ سکتے تھے، دور ہو سکتے ہو، لیکن پھر بھی تم دونوں کا رشتہ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا۔ اور دیکھو، میں تم سے کچھ نہیں چھین پائی اور خود خالی ہاتھ رہ گئی۔ فاروق کے دل اور زندگی میں جو تمہاری جگہ ہے ساحر، وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ شبنم کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ آج رات جب فاروق کو بتاؤں گی تو شوہر کا اعتماد کھو دوں گی، ریان کو پہلے ہی کھو چکی ہوں، اور سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے ناخوش ہے۔ میں نے اس کی زندگی خراب کی ہے اور اسے اتنی تکلیف دی ہے۔ شبنم نے آنسو صاف کیے، تم چاہو تو ان کے سامنے تم سے معافی مانگ لوں گی۔ شبنم نے ساحر کو دیکھا تھا، اس کی دنیا میں سب سے زیادہ محبت شبنم کو ریان سفیر سے تھی اور شبنم نے اسے ہی تکلیف دی تھی۔ اب وہ ان سے دور ہونے والا تھا یا شاید ہو چکا تھا۔ ریان کو کیا ہوا؟ وہ کہیں جا رہا ہے کیا؟ ساحر نے ان کی ساری باتوں کے جواب میں یہ دو سوال پوچھے تھے۔ شبنم نے فقط سر اثبات میں ہلایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں ڈیڈ سے سوری کر چکا ہوں اور میرے اور ان کے درمیان چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں، اس لیے آپ کو انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساحر نے ان کی طرف سے رخ موڑے بغیر بولا تھا اور ڈور ناب گھماتا شبنم کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ پلٹی تھی اور اس کی بات کاٹی تھی۔ نہیں، آنسوں سے بھیگی آواز میں بولی، یہ مت کرنا، میرے گناہوں پہ پردہ مت ڈالنا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی بولی تھی، میں آپ کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال رہا، آپ ماں نہیں ہیں میری، مجھے نہ ہی آپ سے کوئی لگاؤ اور نہ ہی آپ کی کوئی فکر ہے۔ آپ ڈیڈ کو بتائیں گی تو وہ ہرٹ ہوں گے، وہ آپ پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، جو کہ انہیں کرنا چاہیے بھی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ میرے ڈیڈ سفر کریں، اس لیے یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بات یہ تھی کہ ساحر نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ وہ گناہ گار تھی تو معصوم وہ بھی نہیں تھا۔ اگر شبنم کے گناہوں سے پردہ اٹھتا تو باعزت وہ بھی نہیں رہنے والا تھا، اور وہ اپنے باپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس دنیا میں بچا اپنا آخری پرخلوص رشتہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں ایسے گلٹ کے ساتھ اب زندہ نہیں رہ سکتی۔ شبنم نے سر نفی میں ہلایا، آپ ڈیڈ کا بھروسہ کھو دیں گی تو ان کے دل سے بھی اتر جائیں گی، ان کے گھر اور زندگی میں شاید پھر بھی رہیں، اور میں الگ ان کی نظروں میں گروں گا۔ میں نے بھی تو ریان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی، تو جہاں اتنے سال آپ نے بحث بنائے رکھا وہاں چند سال اور سہی، ویسے بھی یہ لڑائی تو میرے اور آپ کے درمیان تھی،
تو ڈیڈ کو اس سے دور رکھیں۔ اب جب دیکھنے کا انداز بدلا ہے تو تم ریان جیسے لگتے ہو، لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ زندگی ضائع کر دی میں واقعی خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم پارٹی پہ جا رہے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ وہ اس کا کندھا تھپک کے آگے بڑھ گئی۔ پلیز ڈیڈ سے کوئی بات مت کیجیے گا، ساحر نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ فکر مت کرو، صرف ان زیادتیوں کا اعتراف کروں گی جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ وہ باہر نکل گئی تھی اور وہ کمرے کی کھڑکی تک آیا تھا۔ نیچے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ فاروق علی نے یوں ہی کسی خیال کے تحت نظر اٹھا کے اوپر کھڑکی کو دیکھا تھا۔ ساحر کو وہاں کھڑا دیکھ کے وہ مسکرائے تھے۔ وہ بھی مسکرایا تھا اور جواباً وہ ہاتھ ہلا کے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ کچھ خاص تھا اس لمحے میں۔ انہیں جاتا دیکھ کر ساحر کا دل ڈوبا تھا۔ وہ تب تک دیکھتا رہا تھا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ شام کبھی نہیں آئی تھی جب انہوں نے واپس آنا تھا۔ 7 سال کا ساحر دونوں ہاتھوں میں اپنے باپ کا ہاتھ تھامے سامنے کھڑی کھڑکی گلابی رنگ کی میکسی پہنے اپنی ٹیچر کو دیکھ رہا تھا جو ان کی شاید کوئی فیملی فرینڈ بھی تھی۔ پھر اس کی نظر اس عورت کے پیچھے کھڑے بچے پہ پڑی تھی جس نے اس عورت کا لباس مٹھی میں دبوچ رکھا تھا اور سجا ہوا اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ساحر اس بچے کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ وہ سائیڈ مانگ نکالے اس لڑکے کو جانتا تھا، وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ اس لڑکے نے بھی اسے دیکھا تھا اور مسکرایا تھا، وہ بھی شاید اسے پہچان گیا تھا۔ ساحر کو باقی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھیں لیکن اسے اتنا سمجھ میں آیا تھا، اس کا وہ معصوم سا کلاس فیلو اب اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے والا تھا اور وہ خوش تھا۔ ریان گہری نیند میں تھا جب ساحر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور ساحر کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ مام، ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، جلدی چلو، ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ساحر کہہ کے تیزی سے پلٹ گیا۔ ریان کا دماغ معاف ہوا تھا۔ چند لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا تھا، جوتے پہن کے سائیڈ ٹیبل سے والیٹ اور موبائل اٹھا کر وہ نیچے بھاگا تھا۔ چند سال سکون سے گزرے تھے اور پھر چیزیں بدلنے لگی تھیں۔ ساحر اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، شبنم ایک طرف سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ فاروق علی ماتھے پہ بل ڈالے اسے ڈانٹ رہے تھے کیونکہ اس کے گریڈز گر رہے تھے۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے شبنم کو دیکھا تھا۔ فاروق علی بزنس ٹرپ پر گئے اور پیچھے ساحر بیمار رہا تھا اور شبنم نے فاروق کو کوئی اور ہی کہانی سنائی تھی اور اس دن ساحر کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ ساحر رزلٹ کارڈ پکڑے پلٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اوپر جاتے ہوئے اس نے لاؤنج میں دیکھا تھا، وہاں غیر آرام دہ ریان کھڑا تھا۔ شبنم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے صوفے پہ بیٹھی تھی اور فاروق علی ریان کا رزلٹ کارڈ پکڑے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ تبھی ریان نے غیر ارادی طور پر اوپر دیکھا تھا، دونوں کی نظریں ملی تھیں اور ساحر ایک سرد نظر اس پر ڈال کے اوپر چلا گیا تھا۔ ساحر ہاسپٹل کے ویران کوریڈور میں سر دیوار سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ چائے، ریان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی، وہ چائے کے 2 کپ پکڑے کھڑا تھا۔ ساحر نے چپ چاپ کپ لیا تھا اور ریان اس کے سامنے پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا ہے ریان، میرے ڈیڈ کے درمیان تو ابھی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تھیں، ساحر چائے کے کپ کو تکتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا لہجہ پست تھا اور آواز میں خوف تھا۔ فکر مت کرو، تمہارے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہوگا، ریان نے تسلی دی تھی۔ ساحر نے سر اٹھا کے اس کے نیل اور خراشے لیے چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہاری موم کو بھی کچھ نہیں ہوگا، ساحر آہستہ آواز میں بولا تھا اور ریان نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کو اپنے بولے گئے الفاظ پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جانتے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے ریان میں ڈیڈ کے گلے نہیں لگا، مجھے بس ایک بار سارے گلے شکوے ختم کر کے ان کے گلے لگنا ہے۔ ساحر چہرہ موڑے سنسان کوریڈور کو دیکھتے بولا تھا، وہ شاید آنکھوں میں آئی نمی چھپا رہا تھا، اور مجھے بس موم کا ہاتھ پکڑے یہ کہنا ہے کہ میں ان کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ریان اسی کے لہجے میں بولا تھا اور ساحر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تسلی بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ ساحر رات کے اندھیرے میں چھت پہ بیٹھا ہاتھ میں پکڑی ٹارچ جلا بجھا رہا تھا جب ریان لوازمات سے بھری ٹرے اٹھائے اوپر آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ساحر نے اسے گھورا۔ ڈنر نہیں کیا تھا نا تم نے، اس لیے لے کر آیا ہوں۔
تمہاری موم کی باتوں سے میرا پیٹ بھر گیا تھا۔ ساحر نے ناپسندگی سے ٹرے رکھتے دیکھا تھا۔ ریان نے بغل میں چپس کے پیکٹ بھی دبا رکھے تھے۔ سوری، چیزیں رکھ کے وہ پلٹا تھا اور سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ ساحر دبی دبی آواز میں بولا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا ناراضی کا عنصر اب لہجے سے غائب تھا۔ تمہاری کتابیں لینے جا رہا ہوں۔ ہمیں تمہارا ہوم ورک کرنا ہے اور ٹیسٹ بھی تیار کرنا ہے تاکہ تمہارے گریڈز دوبارہ اچھے ہو جائیں۔ وہ گردن موڑ کے آہستہ آواز میں بولا تھا اور دوبارہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ سنو، ساحر نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، فریج میں آئس کریم پڑی ہے، وہ بھی لیتے آنا۔ ریان نے جواباً سر ہلایا تھا۔ ٹارچ آن کر کے ایک طرف رکھ کے وہ ریان کے پاس واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں بے چین سے کوریڈور میں بیٹھے تھے، تب ہی نرس ان تک آئی تھی۔ آپ دونوں کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ نرس نے ان دونوں کی شکل دیکھی تھی۔ بیٹے، ہم بیٹے ہیں ان کے، ساحر نے فوراً جواب دیا۔ ریان نے چونک کے اس کی شکل دیکھی تھی۔ آپ دونوں میرے ساتھ چلیں، آپ کو ڈاکٹرز بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے آگے چلنے لگی تھی اور ساحر اور ریان اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ نرس آپریشن تھیٹر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا۔ یہ دونوں بیٹے ہیں ان کے، نرس ڈاکٹر سے بولی۔ ڈاکٹر نے ایک افسردہ نظر ان دونوں پہ ڈالی تھی۔ سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، دھیرے سے کہا۔ ریان نے دیوار کا سہارا لیا تھا اور ساحر خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا بینچ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ساحر اور ریان کچن میں کھڑے کوکنگ کر رہے تھے جب ساحرہ کے ہاتھ میں موجود گرم چمٹا غلطی سے ریان کے بازو پہ لگ گیا۔ ریان وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ساحر اس کے بازو پہ دوا لگا رہا تھا جب شبنم اندر آئی۔ دونوں نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ریان کا بازو دیکھتی بولی تھی۔ ہم کوکنگ کر رہے تھے، ساحر نے بولتے ہوئے ریان کو دیکھا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا، اشارہ تھا کہ کچھ نہ بتائے، لیکن ساحر نے بات جاری رکھی تھی۔ تو غلطی سے گرم چمٹا ریان کے بازو پر لگ گیا۔ ساحر نے سچ بول دیا تھا، غلطی سے نہیں لگا تم سے۔ شبنم کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ جان بوجھ کے مجھے تکلیف دینے کے لیے تم نے کیا ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ مام، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے لگا تھا۔ ریان کو شبنم کا رویہ برا لگا تھا اور ساحر جو عموماً ایسی جھڑپ پہ یا تو ٹکا سا جواب دیتا تھا یا پیر پٹک کے ایک آدھ چیز توڑ کے چلا جاتا تھا، آج ہاتھ میں ٹیوب پکڑے وہیں کھڑا تھا اور ایک ٹرانس کے عالم میں شبنم کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ تکلیف جو ساحر انہیں دینا چاہتا تھا وہ آج اسے شبنم کے چہرے پر نظر آئی تھی۔ جس طرح کہانیوں کے جادوگروں کی جان بے زبان طوطے میں ہوتی ہے، ویسے ہی شبنم کی جان ریان میں تھی۔ ساحر مسکرایا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے اور سامنے بیٹھا وکیل فاروق علی کی وصیت پڑھ کر سنا رہا تھا۔ ان کی ویل کے مطابق آپ دونوں وکیل بول رہا تھا اور ریان نے نرمی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہم دونوں نہیں، صرف ساحر، لیکن فاروق علی کی ویل کے مطابق کچھ شیئرز ساحر اکیلا سنبھالے گا سب کچھ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھے سے سنبھالے گا، ریان سادگی سے بولا تھا۔ تو وکیل نے ناسمجھی سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ادھر عمر مینیجر اندر آیا تھا۔ السلام علیکم، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کی شکل باری باری دیکھی۔ وعلیکم السلام۔ ساحر کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک ہفتے میں بڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ بیٹھیں پلیز۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ میں دراصل اکاؤنٹس اور کچھ دوسری ضروری چیزوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ مینیجر نے بریف کیس ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ ایکسکیوز می، ریان معذرت کرتا اٹھ گیا تھا، لیکن ساحر وہیں بیٹھا رہا تھا۔ اس نے وکیل کی پوری بات سنی تھی اور وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ کچن میں ہونے والے واقعے کے بعد ساحر اور ریان کے درمیان چیزیں بدل گئی تھیں۔ ساحر دور ہوا تھا تو ریان بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ساحر اور شبنم کے درمیان سرد جنگ عروج پر تھی۔ شبنم نے فاروق کو مہرا بنایا تھا اور ساحر کو تکلیف پہنچائی تھی، تو ساحر نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ اس نے ریان کو مہرا بنایا تھا اور شبنم کو اذیت پہنچائی تھی۔ ریان کے ساتھ برا کرنے کا اس کو گلٹ تھا، ایک اچھا دوست اور بھائی کھونے کا دکھ تھا، لیکن یہ گلٹ اور دکھ خاص نفرت پہ حاوی تھا، وہ جو شبنم کے لیے محسوس کرتا تھا۔ ریان کو چوٹ پہنچانے سے اسے لے کر اس کی چیزیں خراب کرنے تک ساحر نے ہر وہ کام کیا تھا جس سے شبنم کو اذیت پہنچی تھی، لیکن بالکل شبنم کی طرح سکون ساحر کو بھی نہیں ملا تھا۔
ریان ایک بوسیدہ سے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے سفری بیگ زمین پہ رکھا تھا اور ایک تھکی تھکی نظر اس گھر پہ ڈالی تھی۔ گارے اور اینٹوں سے بنا گھر ویران کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں گاؤں کی کچی سڑک سے ایک بوڑھا چلتا ہوا ادھر آیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے اس خوبصورت نوجوان کو سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ میں ریان سفیر ہوں، سفیر احمد کا بیٹا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ بوڑھے نے تنقیدی نظروں سے اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ واقعی سفیر احمد کا بیٹا تھا کیونکہ وہ بالکل اس کے جیسا تھا۔ ریان دروازہ دھکیل کے اندر آیا تھا۔ ساحر آفس سے فارغ ہو کر گھر آیا تھا تو شام ہو چکی تھی۔ ملازموں نے کھانا لگا دیا تھا۔ ساحر ہاتھ منہ دھو کے آیا اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ ریان کہاں ہے؟ کیا وہ کھانا کھا چکا ہے؟ پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے اس نے سرسری سا سوال کیا تھا۔ سر وہ تو چلے گئے ہیں، مؤدب کھڑے ملازم نے بتایا۔ کہاں چلا گیا؟ ساحر کے ہاتھ تھمے تھے۔ زیادہ کچھ نہیں بتایا انہوں نے، بس اتنا بتایا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، ملازم نے سادگی سے بولا تھا۔ ساحر نے سر ہلایا تھا اور بے دلی سے کھانا کھانے لگا۔ ریان گھر کے اندر آیا تو بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ وہ جگہ تو بالکل رہنے کے قابل نہیں تھی۔ گھاس جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مکان بھی خستہ حال تھا۔ وہ باہر بھاگا تھا اور دور جاتے آدمیوں کو آواز دی تھی۔ اسے بہت سا کام کرنا تھا، گھر صاف کروانا تھا، ضروری سامان لانا تھا اور اپنے لیے یہاں گاؤں میں کوئی کام ڈھونڈنا تھا۔ شہر میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ ملازم اپنے کوارٹرز میں سونے جا چکے تھے۔ لائٹ جل رہی تھی اور سارا گھر روشن تھا۔ ساحر نے ایک نظر اس خاموش محل پر ڈالی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ریان اور شبنم یہاں سے چلے جائیں، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ڈیڈ بھی چلے گئے تھے اور اب اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ریان کے کمرے تک آیا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ کالج یا یونیورسٹی میں جانے سے پہلے چھوڑ کے جاتا تھا۔ اس کے کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کچھ دیر میں واپس آ جائے گا۔ اس کی ساری چیزیں وہیں پڑی تھیں، وہ کچھ بھی لے کے نہیں گیا تھا۔ ساحر نے الماری کھولی تھی، اس کے سارے کپڑے وہیں رکھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پہ اس کا موبائل رکھا تھا اور اسٹڈی ٹیبل پہ لیپ ٹاپ۔ ساحر باہر آ گیا تھا، اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ بعض اوقات ہم ساری زندگی جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مل جائیں تو بے سکون کر دیتی ہیں۔ وہ نیچے لاؤنج میں آیا تھا، وہاں صوفے پہ ڈیڈ بیٹھ کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ وہ ان کی جگہ پہ لیٹ گیا تھا۔ یہ سب بالکل اچھا نہیں تھا۔ جس طرح گھر ویران ہوا تھا ویسے ہی ساحر کی زندگی ویران ہو چکی تھی۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر اب رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ شبنم نے جو چوڑیاں دی تھی انہیں بیچ کر اس نے گھر کا سامان لیا تھا اور اس گھر کو رہنے کے قابل بنایا تھا۔ وہ صبح ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا اور شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اس طرح گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے برآمدے میں بیٹھے اس نے کچے صحن کو دیکھا تھا جس میں وہ ایک بڑا سا درخت لگا تھا۔ بچے ٹیوشن پڑھ کے جا چکے تھے اور اب مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا۔ سورج ڈھلنے والا تھا اور ریان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ اس وقت کو گزارنا تھا۔ ساحر نے خود کو مصروف کر لیا تھا لیکن زندگی کا وہ خالی پن کہیں نہیں گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ کرنے باہر آیا تھا اور یہاں بھی گم سم بیٹھا تھا۔ اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ موم، ڈیڈ اور ریان وہ تینوں تھے تو زندگی میں رنگ تھے، وہ گئے تو ہر رنگ بے رنگ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے آفس میں آیا۔ میں نے جو کام تم سے کہا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ اپنے سیکرٹری سے مخاطب ہوا تھا۔ سر، ریان سفیر کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ ایڈریس ملے ہیں، ایک اس فلیٹ کا جہاں وہ سفیر احمد کی موت کے بعد اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، دوسرا اس کے والد سفیر احمد کا، وہ رحیم یار خان کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتے تھے۔ عین ممکن ہے کہ وہ وہیں گیا ہو کیونکہ پہلے ایڈریس پہ اب کوئی اور فیملی رہتی ہے، سیکرٹری معذب سا بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل کی میٹنگز ڈیلے کر دو، ہم کل صبح ہی وہاں جا رہے ہیں۔ ساحر پرسکون سا مسکرایا تھا۔ سفید لینڈ کروز سفیر احمد کے خستہ حال گھر کے سامنے سے گزرتے کچے راستے پہ رکی تھی اور اندر سے گلاسز پہنے ساحر باہر آیا تھا۔ اس نے سفید ٹی شرٹ، نیلی جینز اور سفید جاگرز پہن رکھے تھے۔ گلاسز اتار کے اس نے سرسری سی نظر اینٹوں سے بنے اس گھر پہ ڈالی تھی جس کے زنگ آلود گیٹ کے ساتھ دیوار پہ سفیر احمد کے نام کی تختی لگی تھی۔ ساحر نے دستک دی تو چند لمحوں بعد ریان نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ ساحر کو سامنے دیکھ کے ریان کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ ساحر، تم یہاں اندر نہیں بلاؤ گے؟ ساحر نے مسکرا کر پوچھا۔ ریان نے ایک طرف ہٹ کے اسے راستہ دیا
اور کچھ دیر بعد وہ دونوں کچے صحن میں لکڑی کی پرانی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم یہاں رہتے ہو؟ ساحر نے اس کے گھر کو دیکھ کر کہا۔ ریان نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھا تھا۔ اور جاب کیا کرتے ہو؟ ساحر نے سوال کیا تھا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ خیر، یہاں ایک پرائمری اسکول ہے، صبح وہاں پڑھاتا ہوں اور عصر کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ تم MBA کر کے یہاں ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتے ہو؟ ساحر نے چائے کا کپ اٹھایا تھا اور جو ریان نے تھوڑی دیر پہلے لا کر رکھا تھا۔ تمہیں یہاں کوئی ساحر نے چائے کا کپ اٹھایا تھا جو ریان نے تھوڑی دیر پہلے لا کر رکھا تھا۔ تمہیں یہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یا بینک نظر آ رہا ہے؟ ریان اپنے سامنے چائے کا کپ اٹھا کے گھونٹ بھر کر سکون سے بولا تھا۔ وہیں شہر میں کہیں رہ لیتے؟ ساحر ریان کپ ٹیبل پہ رکھ کے آگے ہوا تھا۔ میرے باپ کیوں بن رہے ہو بڑا بھائی؟ ساحر نے ٹانگ پہ ٹانگ جما کے توصیع کی تھی۔ میں تم سے پورے 4 ماہ بڑا ہوں ریان بھائی۔ ریان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے ستیلا بھائی، ساحر اطمینان سے بولا۔ ریان نے گہرا سانس لیا تھا۔ میرا ایڈریس کیسے ملا؟ میں اب ایک بزنس مین ہوں، میرے اپنے سورسز ہیں۔ کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا جو تمہیں یہاں تک کھینچ لایا ہے، کیونکہ تم تو میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ ریان نے کپ میز پر رکھا اور سپاٹ سا بولا تھا۔ گھر چلو ریان۔ ساحر نے بھی کپ میز پر رکھا تھا۔ وہ میرا گھر نہیں ہے ساحر، وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ ریان نے اس کی شکل دیکھی تھی۔ وہ ہمارا گھر ہے ریان۔ میری فیملی میں بس اب تم ہی بچے ہو۔ ہم بھائی ہیں اور اس سے پہلے دوست تھے، اس لیے اب گھر چلو۔ گھر، فیملی، تم تو یہی چاہتے تھے۔ ریان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ نہیں چاہتا تھا یار، وہ سب تو تمہیں تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا، کیونکہ تمہیں تکلیف ہوتی تھی تو موم کو تکلیف ہوتی تھی۔ ساحر کا لہجہ پست ہوا تھا، لیکن اس شام میرے اور موم کے درمیان چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ اگر وہ دونوں زندہ رہتے تو ہم الگ نہ ہوتے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے ان کا پردہ رکھا تھا۔ میں ان کا وہ روپ ڈیڈ کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ میرے درمیان جو بھی لڑائی تھی وہ وہیں اس کمرے میں ختم ہو گئی تھی۔ ساحر نے بات مکمل کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ تم مجھ سے نفرت کرتے تھے ساحر۔ ریان کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ میں بس مام کو اذیت پہنچانے کے لیے وہ سب کرتا تھا۔ آئی ایم سوری، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا اگر تم ہر بار میرے برا کرنے پہ اچھا نہ کرتے۔ میں شاید کبھی یہاں نہ آتا اگر تم وہ کر رہے ہوتے جو موم کہتی تھی۔ یہ سب اس رات کچن میں شروع ہوا تھا جب غلطی سے میں نے تمہارا بازو جلایا تھا۔ اس رات میں نے موم کے وہ اذیت دیکھی تھی جو میں انہیں دینا چاہتا تھا۔ ساحر قدرے ندامت سے بولا تھا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ ریان نے بس اسے دیکھا تھا۔ گھر چلو ریان، میرا گھر یہ ہے ساحر۔ ریان نے ایک نظر اس بوسیدہ سے گھر پہ ڈالی تھی۔ نہیں، ساحر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں تمہاری موم تھی، ڈیڈ تھے اور ساحر نے توقف کیا تھا۔ ایک بھائی تھا۔ ڈیڈ، بھائی؟ ریان چہرہ موڑ کے تلخی سے ہنسا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک ہو شاید وہ تم سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن تم غلط ہو۔ وہ جو تمہارے لیے دل میں رکھتے تھے وہ صرف ترس نہیں تھا۔ ساحر اسی لہجے میں بولا تھا۔ اور بھائی؟ ریان نے طنزیہ نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ جو لڑکے تمہیں تنگ کرتے تھے اور باتیں سناتے تھے، ان کی دھلائی کون کرتا تھا؟ جب میں تمہیں جان بوجھ کے چھوڑ جاتا تھا تو کیا کلاس فیلوز کو الہام ہوتا تھا کہ تمہیں پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے؟ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا یار، لیکن موم کی نفرت نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں نے وہ سب بھی کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساحر نے سینے پہ ہاتھ باندھے کندھے اچکائے تھے۔ دیکھو ساحر، ہم دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے ریان اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو ساحر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں یہاں برابری کرنے یا دوستی کرنے نہیں آیا ساحر۔ ساحر آگے بڑھا۔ میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں، میرا وہاں کچھ نہیں ساحر، میں وہاں نہیں آ رہا۔ میں باقی کی زندگی تم پہ مسلط ہو کے نہیں گزارنا چاہتا۔ ریان چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھتے بولا تھا۔ تم کسی پہ مسلط نہیں ہو رہے، کچھ بھی مفت میں نہیں لگا تم پہ۔ ساحر کی بات پہ ریان نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ تم کچھ بھی گرانٹیڈ نہیں لے رہے ہو۔ وہ 20% شیئرز جو ڈیڈ نے تمہیں دیے ہیں تمہارا حق ہے۔ تمہاری موم نے فلیٹ اور زیورات بیچ کے جو پیسے ڈیڈ کو دیے تھے انہوں نے وہ انویسٹ کے طور پر لگائے تھے، اور تم
जानते हो रेयान कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ, इसलिए घर तो तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। साहिर पुरसकून सा बोला था। वो कैद खाना अब घर बन गया। रेयान ने आईब्रो उचकाए थे। इसके पास अब कोई जवाब नहीं था। साहिर ने इसके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। कोई बोझ था जो इसके कंधों से हट गया था। नहीं, शायद वो घर ही था जो अब कैद खाना बन गया है। इसलिए मेरे कैद खाने के साथी मेरे साथ चलो, साहिर सर को खम देकर बोला था। अब तुम देख लो तुम्हें कितना टाइम लेना है। साहिर मोबाइल निकाल के इस पर उंगलियां चलाने लगा था। रेयान चंद लम्हे इसे डटाई से बैठा देखता रहा था और फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक सफरी बैग लिए बाहर आया था। जानते हो मेरा मसला क्या है? ईंटों से बना ये मकान घर नहीं लगता। वो दोनों हाथ मेज पर रख के झुका था। ये मत समझना कि मैं ब्लैकमेल हो गया हूँ। फिक्र मत करो, नहीं समझूंगा। साहिर खड़ा हुआ था। यकीन नहीं होता कि मैं वाकई ही ये कर रहा हूँ। रेयान सर झुकाता सफरी बैग उठाए बाहर आते हुए बोला था और साहिर ने मुस्कुराहट दबाकर गिलासेस आंखों पे चढ़ाए थे। अच्छी भली नौकरी थी मेरी, छुड़वा दी तुमने। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठा मसनूई नाराज़गी से बोला था। फिक्र मत करो मेरे भाई, तुम्हारा CEO तुमसे राज़ी है और आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। साहिर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठा था। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? साहिर चलती गाड़ी से बाहर देखता बोला था। हूँ, बोलो। दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती रेयान, इसलिए कोशिश भी मत किया करो। साहिर झरझरी लेके बोला था। मेरा हौसला तो देखो, मैं इतने महीनों से वही चाय पी रहा हूँ। रेयान हंसा था। गाड़ी कच्चे रास्ते से गुजर कर अब पक्की सड़क पे आ गई थी। एक नई सुबह का सूरज तुलू हो चुका था।